अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि वसल्लम। देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। जैसा कि मैंने बताया था, मेरा फातिमा आयशा चैनल है और मैं इसमें आपको हर चीज़ के मतलब बताऊंगी। आज एक ऐसी खूबसूरत कहानी आपको सुनाने वाली हूँ जो कि आज से तकरीबन 70 साल पहले की कहानी है। एक बहुत खूबसूरत कहानी जो कि एक खूबसूरत कहानी होने के साथ एक दर्दनाक कहानी भी है। आज मैं आपको उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। और ये एक कहानी खूबसूरत भी है, सबक आमूज़ भी है और दिल दहलाने वाली भी है, जो कि आज से 70 साल पहले हुई। तो आइए कहानी का आगाज़ शुरू करते हैं। तो अब आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। थोड़ा सा धीमा धीमा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, मतलब पॉइंट वाइज। तो देखिए, ये एक खूबसूरत घर है। एक गांव था, जो ये एक हकीकी कहानी है। हमारे बहुत ही करीबी जानने वाले उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई है। ये मैंने बचपन में कहानी उनसे सुनी थी। तो मैंने कहा क्यों ना कि आपको भी इस कहानी के बारे में जो कहा बताया जाए, शेयर किया जाए। उसी हवाले से मैंने एक छोटा सा घर रखा, फूल रखे। वो एक उनकी इमेजिनेशन जैसे उनकी सोच थी कि हम एक गांव से निकलकर एक खूबसूरत से शहर में जाएं, जहां हम अपना एक घर बसाएं। एक गांव था, वहां के दो घर थे जो कि आमने सामने थे। बहुत प्यारे घर थे और जो लड़की और लड़का थे वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इन भाई एक दूसरे से प्यार करते थे। लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि हमारी एक दूसरे के साथ शादी हो जाए। घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गांव हो या शहर हो, रवाज तो एक ही है ना, कि जी हम पल्ला होने चाहिए, हम ज़ात होने चाहिए। लड़की की ज़ात कुछ और थी, लड़के की ज़ात कुछ और थी। बहरहाल बचपन का प्यार था, बढ़ता गया, पलता गया, यूं ही दिलों में चलता गया। एक दूसरे के साथ मोहब्बत बढ़ती गई। यूं ही मोहब्बत बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दिल में एक दूसरे से मिलने की चाह होगी। अब वो लोग चाहते थे कि हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो हमारी हो, जिसमें किसी की शराकतदारी ना हो। हम दोनों मियाँ बीवी बन के रहें, शादी करें, इकट्ठे रहें। लेकिन ऐसा ना हुआ। लड़के ने लड़की वालों के घर रिश्ता भेजा, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ अर्सा के लिए चुप हो जाते हैं, शायद हमारी सुनी जाए, शायद घर वालों को कोई थोड़ा सा असर हो जाए इस बात पे कि हमारे बच्चे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन दोनों घरों में और ज़्यादा कशीदगी पैदा होगी, जिसकी वजह से वो दोनों मजबूर हो गए किसी फैसले पर। लड़के और लड़की ने एक दूसरे के साथ एक आपस में प्रोग्राम बनाया कि हम घर छोड़ के चलते हैं और अपनी मर्जी से शादी करते हैं और एक सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। दोनों का एक ही ख्वाब था कि हम लोग इकट्ठे रहें, जहाँ भी रहें इकट्ठे रहें, शादी हो इकट्ठे रहें और एक अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारें। इसी असना में लड़के ने अपने दोस्तों से बात की। उसके दोस्तों ने कहा ठीक है, हम आपका साथ देंगे। देखिए, पुराना ज़माना था, उस वक्त टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था कि फ़ोन किया फ़ौरन पहुंच गया, फ़ौरन आ गया। ऐसा कुछ ना हुआ। जो ही रात का टाइम हुआ तो कुछ दोस्त उसके पास आए
انہوں نے کہا کہ تم فلانی جگہ پہ آ جانا، جیسے ڈیرے وغیرہ ہوتے ہیں ایسے ایک کوئی ڈیرا ہے، تم وہاں آ جانا، ہم وہاں پر بیٹھ کر پلاننگ کریں گے ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں ڈیرے پہ آ جاؤں گا۔ اب دیکھیے جیسے کہ رات کا ٹائم ہو گیا، رات کے ٹائم وہ اپنے گھر والوں کو اس نے کہا کہ میں ذرا باہر جا رہا ہوں، کام ہے تو میں آتا ہوں۔ بڑے بزرگ لوگ وہ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ذرا کام جا رہا ہوں ایک دوست کے پاس، تو میں کچھ دیر کے بعد آتا ہوں۔ وہ گھر سے گیا، اس کے دوستوں نے اور ان دونوں نے مل کر پروگرام بنایا کہ تم لڑکی کو کہنا کہ فلانے ٹائم پہ نا تم سامان لے کر یہاں پر پہنچ جانا، اور تم رات کو دوسرے دن ہمارے پاس پہنچنا، وہ لڑکی امانت ہوگی ہمارے پاس تمہاری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایسی بات ہوئی اور پلاننگ بن گئی گھر سے بھاگنے کی، کہ بھاگیں گے اور گھر سے بھاگنے کے بعد شادی کریں گے اور ایک ایسا خوبصورت گھر بنائیں گے جو ان دونوں کی جنت ہوگی، جو انہوں نے سوچی ہوئی تھی کہ ہم لوگ اپنا نیا گھر بنائیں گے، بس شہر میں جائیں گے، شہر میں ایک خوبصورت سا گھر لیں گے اور گھر کی تعمیر ایسی ہوگی جو بہت خوبصورت ہوگی، امیزنگ ہوگی، اس میں ہم رہیں گے، ایک دنیا اپنی بسائیں گے۔ چونکہ لڑکی اور لڑکے کا پیار بچپن کا تھا اور سچا تھا، جھوٹا نہیں تھا، کوئی مکر اور کوئی فریب نہیں تھا۔ ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ کو بتایا کہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ یہ والا کام کریں گے۔ لڑکے نے لڑکی کو بلایا، وہ لڑکی چھت پہ آئی، اس نے لڑکی کو تمام باتیں سمجھائیں، کیونکہ ان کو شوق تھا گھر بنانا ہے، ہم گھر بنائیں گے، ایک زندگی اچھی گزاریں گے، ہم لائف سٹائل اچھا گزاریں گے۔ دونوں کے گھر والے امیر تھے۔ لڑکی نے کیا کیا، ماں کا زیور، اپنا زیور، پیسے، چیزیں یہ سب اٹھائیں۔ اس وقت تو کوئی ایسا بکسے وغیرہ، ٹچ کیس وغیرہ ایسی چیزیں نہیں تھیں، وہ جو بڑے بکسے ہوتے ہیں مطلب لوہے وغیرہ کے ایسے ہوتے ہیں، ایسے بکسے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ وہ ساری چیزیں جو زیور، پیسہ اور چیزیں تھیں، مشین، سلائی مشین کپڑوں والی نہیں ہوتی، وہ والی لے کے نا اس کا جو ڈبہ تھا اس کے اندر ساری چیزیں ڈال کے، اس کے اندر کپڑے بھی رکھ کے اس کو ایک کپڑے کے اندر باندھ لیا، وہ پوٹلی لی اور سنبھال دی ایک سائڈ پہ۔ جو ہی رات کا ٹائم ہوا وہ لڑکی آگے پیچھے دیکھنے لگی کہ میرے گھر والے سو جائیں، آرام میں مشغول ہو جائیں، کاموں میں مشغول ہو جائیں اپنے، تو میں آرام سے نکل جاؤں۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ سب لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، اس کے بعد سب لوگ سو گئے، ان کے سونے کے انتظار میں تھی وہ لڑکی۔ جب وہ لوگ سو گئے، اس نے کیا کیا، وہ گٹھڑی اٹھائی اور وہ چلی گئی، کہ وہ اس وقت اس کو ان کی زبان میں گٹھڑی بولتے ہیں، وہ لے کر چلی گئی۔ جب وہ گاؤں سے تھوڑا دور آئی تو رات کا اندھیرا تھا، کافی اندھیرے کی وجہ سے اسے دیر ہوگی کافی، مطلب وہاں تک پہنچتے اب گاؤں کا راستہ ختم ہو چکا تھا اور زندگی کا وہ راستہ شروع ہو چکا تھا جس راستے پر وہ جانا چاہتی تھی۔ وہ جب اس راستے پر جانا شروع ہوئی تو وہ بہت خوفناک تھا، کیونکہ لڑکا تو اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ اکیلی لڑکی تھی۔ جب وہ اس ڈیرے پر پہنچی تو اس ڈیرے پہ 8-10 آدمی تھے، جو کہ اس کے دوست بھی تھے ساتھ اس کے۔ انہوں نے کہا آؤ آ کر یہاں بیٹھو۔ بیٹھ کے اس کو کھانا وغیرہ دیا، پانی وغیرہ دیا، اور کچھ دیر کے لیے اس کو کہا کہ تم یہاں پہ آرام کرو، آج کی رات تم ہمارے مہمان ہو، کل رات کو وہ لڑکا آئے گا جس کے ساتھ اس نے شادی کرنی ہے، اس کا مثالی کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ آرام کرنے کے لیے کمرے میں گئی تو لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اس قدر خوبصورت تھی کہ نظریں نہیں تھی ٹھہرتی اس کے اوپر۔ ان لڑکوں کی نیت خراب ہوگی، جو ہی رات کا کچھ پہر گزرا ان کی نیت اس قدر خراب ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیا کہ وہ جو ڈیرے میں جہاں پر اس کو بٹھایا تھا وہاں اس کے پاس چلے گئے، چھیڑا چھاڑی شروع کر دی، ہراسمنٹ جس کو آج کے زمانے میں بولتے ہیں، تو اس کو چھیڑا چھاڑی شروع کر دی۔
تنگ کرنا شروع کیا، اس کے آگے پیچھے ہو گئے۔ اتنے میں کچھ اوباش نے اس کے ساتھ شروع کر دی جاتی کرنا۔ اسی طرح ان سب لوگوں نے، 8-10 لوگ تھے وہ، ان سب نے اس کی عظمت دری کی، اس کی عزت لوٹی۔ اس کے بعد اس کو مار دیا۔ مارنے کے بعد کیا کیا کہ اس ڈیرے سے کچھ دور جا کے ایک گڑھا کھودا، اس میں اس کو برہانہ حالت میں دفن کر دیا۔ مٹی اتنی ڈالی کہ وہ صرف چھپ جائے۔ جب اس کو برہانہ حالت میں دفن کر دیا تو وہاں سے وہ بھاگ گئے ڈیرے پہ۔ دوسرے دن وہ لڑکا وہاں پہ آیا رات کے ٹائم، تو اس نے کہا کہ کہاں گئی وہ لڑکی جس کو میں نے آپ کے پاس بھیجا تھا، یعنی کہ جس سے اس نے شادی کرنی تھی۔ لڑکا بھی ماشاءاللہ کافی پیسے لایا اپنے گھر سے، امیر تھا، وہ پیسے، سونا، زیور، چیزیں وغیرہ لایا۔ وہ تو آگے ہی بدنیت ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ اس کے کپڑے ہیں پڑے ہوئے، یہ آئی تھی اس کی ایک پوٹلی ہے، اس میں بس 2-3 کپڑے ہیں، یہ پوٹلی ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں زیور لے کے آؤں گی، میں اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کے آؤں گی، ہم نے ایک گھر بنانے کا جو ہے نا خواب دیکھا تھا۔ تو کہتا ہے وہ خواب کیا ہوتا ہے، خواب کچھ نہیں ہوتی، وہ انہوں نے ظاہر ہے اس کو مار دیا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو نا یوں ہی بھلا بھسا کے، کہتے ہیں وہ لڑکی آئی تو تھی لیکن ڈر کے بھاگ گئی۔ یہ دیکھو اس کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں لے کے، زیور انہوں نے اٹھا لیا، چیزیں اٹھا لی، لڑکی کو دفن کر دیا، ختم ہو گیا قصہ۔ وہاں پر جو ہے 2 دن سے، یعنی کہ رات کے ٹائم وہ لڑکی وہاں سے بھاگی تھی گھر سے۔ گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا، ہر طرف کوہرام تھا کہ جی فلانی فیملی کی جو لڑکی ہے وہ بھاگی ہے گھر سے۔ وہ سب لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کسی نے اغوا کر لیا، کیونکہ ان کی دشمن داری بھی تھی گاؤں میں۔ کوئی کہہ رہا تھا ہم اس لڑکی کو اغوا کر لیا، کوئی کہہ رہا تھا شاید کہیں بھاگ گیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی نے مار نہ دیا ہو۔ اسی طرح بھاگا دوڑی شروع تھی۔ تو وہ لڑکا پیسے وغیرہ، اپنی چیزیں وغیرہ لے کر واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے کہا ویسے ہی ہوا ہوگا۔ جب وہ گھر پہنچا تو گھر پہنچنے پہ اس کو معلوم ہوا کہ اس کے تو گھر والے خود ڈھونڈ رہے ہیں اس کو کہ وہ لڑکی گئی کہاں پہ۔ اب اس کے گھر والوں کو اور آگے والوں جو ساتھ والے ہمسائے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ رشتہ لینے آیا تھا۔ وہ سب مل کر گئے لڑکی والے، انہوں نے جا کے لڑکے والوں پہ پرچہ کٹوا دیا۔ اب وہ لڑکے کو بھی اٹھا کے لے گئے، لڑکے کے باپ کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ یہ آج سے 70 سال پہلے کی کہانی میں سنا رہی ہوں، نہ میں اپنے پاس سے کچھ سنا رہی ہوں، نہ میں کچھ لکھا سنا رہی ہوں، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ وہ لے گئے ان کو، گھر والوں کو بھی اٹھا کے، اس لڑکے کو بھی مارا، جیسے پولیس مارتی ہے، تفتیش کا دائرہ ہوتا ہے ان کا، انہوں نے مکمل کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم بے گناہ ہیں، لڑکی ہمارے پاس نہیں۔ اسی طرح کچھ عرصہ بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ جو اوباش لڑکے تھے 10، جو اس کے دوست تھے، دوست کے بھی آگے دوست تھے، 10 بندے بنتے ہیں، وہ بھاگ گئے اپنے اپنے کاموں میں۔ اسی طرح گزرتے گزرتے 3 ماہ گزر گئے۔ ایک کو مار تھا، اس کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ کتا کو مار کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا۔ جب وہ کہیں زمینوں میں گیا تو کتے نے نہ بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ کہیں طوفان آیا، بارش ہوئی تو وہ مٹی انہوں نے اتنی ڈالی ہوئی تھی کہ جس چھپ جائے اس کا جسم بیچ میں نا، وہ مٹی کہیں سے اتر گئی، اس کا ایک ہاتھ باہر رہ گیا اس سے نا، یعنی کہ اس ایک ہاتھ کے اوپر سے مٹی اتر گئی اور وہ ہاتھ باہر سامنے آ گیا۔ اللہ کی قدرت تھی، قتل چھپتا نہیں ہے۔ کتے نے بھونکنا شروع کیا، کمار بھاگتا ہوا آیا۔ کمار نے جب ہاتھ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ ضرور کسی کی لاش ہے۔ کمار نے شور کیا، سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ جب اکٹھا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مٹی اتارنا شروع کریں، دیکھیں کون ہے۔ جب مٹی اتاری گئی تو ایک برہانہ حالت میں لڑکی ان کو ملی، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ پھر ایک آدمی نے وہاں پر اپنی چادر اتار کے اس عورت کے اوپر دی، پھر اس عورت کو اٹھا کر لے کر جایا گیا۔ تو اس کی جب تدفین ہوئی، اس کو نہلایا گیا تو اس کی ٹانگیں، بازو سب ٹوٹ چکے تھے، ہڈیاں اس کی ٹوٹ چکی تھی، یعنی کہ جس وقت ان لوگوں نے اس کی عظمت دری کی اس وقت
اس کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹ چکی تھی اور وہ اس حالت میں تھی کہ وہ بھاگ سکتی ہے. اس کو نیم مردہ حالت میں دفن کر دیا گیا تھا. وہ پھر اس کے بعد جب تفتیش وغیرہ ہوئی تو پھر اس نے بتایا کہ ایسے ہم لوگوں نے بھاگنا تھا، بھاگ کر شہر میں جانا تھا، اپنا گھر لینا تھا، اور ہم نے وہاں پر ایک اچھی اور خوبصورت زندگی کا خواب دیکھا ہوا تھا. لڑکا بہت رویا، بہت گڑ گڑایا کہ یہ ظلم ہوا ہے،